बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। गुज़श्ता लेक्चर में हमने ये बात वाज़े कर दी थी कि फ़र्स्ट ईयर की उर्दू में जब बोर्ड के इम्तिहानात आते हैं तो उसमें 5 नंबर के MCQs अदबी और शेरी इस्तिलाहात में से आते हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने शेरी इस्तिलाहात 4 की 4 और अदबी इस्तिलाहात जो टोटल 3 हैं उनमें से पहली अदबी इस्तिलाह तशबीह और उसके अरकान और उसकी तफसीलात पर मैंने बात की। जो तलबा ये वाला लेक्चर देख रहे हैं वो मेरे पिछले तीनों लेक्चर्स को देख लें तो उनमें आपको शेरी इस्तिलाहात और अदबी इस्तिलाहात में से जो तशबीह है उसका पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा कि उसमें से MCQs कसीरुल इंतखाबी सवालात कैसे आएंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम जो अदबी इस्तिलाहात हैं टोटल 3 हैं, उनमें से एक तशबीह उसका अलग लेक्चर में दे चुका। अब जो बाकी 2 बच गई हैं उनको मैं आज के लेक्चर में मुकम्मल कर रहा हूँ। यूँ 4 लेक्चर्स में अदबी और शेरी इस्तिलाहात मुकम्मल हो जाएंगी। आइए देखते हैं। पहली अदबी इस्तिलाह तो थी तशबीह, दूसरी इस्तिलाह है इस्तिआरा। इस्तिआरा याद रख लें, इस्तिआरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है उधार लेना। अब जितनी भी लाइंस आपके सामने लिखी हुई हैं हर लाइन एक कसीरुल इंतखाबी सवाल है। आप इन्हीं लाइंस को याद कर लें, आपके 5 नंबर के MCQs सॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। मसलन अगर ये पहली लाइन कोई मैं देखूं, इसी में वो MCQs बनाएगा बोर्ड वाला कि इस्तिआरा डैश ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो नीचे वो 4 ऑप्शन दे देगा किस किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो भाई आप अरबी पर टिक कर देंगे। अच्छा, इस्तिआरा का माना है, नीचे वो 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक ऑप्शन होगी उधार लेना, तो आप बाकी 3 ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे, उधार लेने पर टिक कर देंगे। इसी तरीके से इसकी प्रॉपर जो तारीफ है वो है, अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, यानी जुमले में असल नाम की जगह मजाजी नाम इस्तेमाल किया जाए, तो इसे हम इस्तिआरा कहते हैं। इस्तिआरा कहते हैं मुस्तार लेना, उधार लेना, यानी नाम असल इस्तेमाल करना था, आपने असल नाम इस्तेमाल नहीं किया, उसकी जगह पे कोई और लफ्ज़ आपने इस्तेमाल कर दिया, तो इसको हम इस्तिआरा कहते हैं। मसलन तुम मेरे चांद हो, तुम मेरे चांद हो। अब माँ या बाप या कोई भी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और कह रहा है कि तुम मेरे चांद हो। अब हकीकत में तो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल करना था तुम मेरे बेटे हो। अब बेटा इस्तेमाल नहीं किया या उसका नाम इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी जगह पर चांद इस्तेमाल कर लिया। तुम मेरे शेर हो, तुम मेरे शेर हो। अब बात क्या है, हकीकत में तो बेटा कहना था मगर बेटा नहीं कहा, उसको बेटे की जगह पे शेर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। तो असल लफ्ज़ की बजाय अगर कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाए तो उसको हम इस्तिआरा कहते हैं। अब इसके MCQs बन जाएंगे कि अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो तो उसे डैश कहते हैं, इस्तिआरा कहते हैं। तुम चांद हो, इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, तशबीह, इस्तिआरा, तलबी, रदीफ, 4 ऑप्शन दे दी। क्या है जी, तुम चांद हो, ये है इस्तिआरा। अब वो कहते हैं जी, इसकी वजाहत कर रहे हैं, कहता है लफ्ज़ चांद अपने हकीकी मानों में तो आसमान पर मौजूद एक सैयारे का नाम है जो रात भर चांदनी बखेरता है, लेकिन जब ये लफ्ज़ किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मजाजी मानों में इस्तेमाल होगा, यानी उस शख्स को चांद कहकर उसकी खूबसूरती को वाज़े करना मकसूद होगा। तो जब हम असल लफ्ज़ की जगह पे कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं जुमले में तो इसको हम इस्तिआरा कहते हैं। याद रख लें, जिस तरीके से आपने पिछले लेक्चर में देखा कि तशबीह के 5 अरकान हैं, तो वैसे ही इस्तिआरा के 3 अरकान होते हैं। पहला रुकन इस्तिआरा का
وہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مستعار لہو۔ اب مستعار لہو کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے اسے ہم مستعار لہو کہتے ہیں۔ اب اسی کا ہی وہ MCQs بنا کے پوچھ لے گا، جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ نیچے وہ 4 آپشن دے گا، ان میں ایک آپشن مستعار لہو ہوگی تو اسے ہم ٹک کر دیں گے۔ مثلا وہ کہتا ہے میرے شیر نے میدان مار لیا، میرے شیر نے میچ جیت لیا، میرے شیر نے کبڈی جیت لی، میرے شیر نے اتنے نمبر لے لیے۔ اب کیا ہے؟ تو لفظ شیر حقیقت میں بیٹے کے لیے استعمال ہوا، تو جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہو، جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہو اسے ہم مستعار لہو کہتے ہیں۔ تو کس کے لیے استعمال ہوا؟ بیٹے کے لیے۔ یاد رکھ لیں جس کے لیے استعمال ہو وہ جملے میں موجود نہیں ہوتا، یعنی جملے میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ تم میرے چاند ہو، تو اب تم میرے چاند ہو یہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ محبوب کے لیے استعمال ہوا، بیٹے کے لیے استعمال ہوا، تو اب وہ جملے میں تو نہیں لکھا ہوا۔ اب جس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا، جس کے لیے مجازی لفظ استعمال کیا گیا اسے ہم مستعار لہو کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا رکن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مستعار منہ۔ پہلا تھا مستعار لہو، دوسرا مستعار منہ، جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے یا جو لفظ ادھار لیا جائے، یعنی جس کے لیے استعمال کیا تھا وہ ہے مستعار لہو، اور جو لفظ ادھار لیا ہے، جو لفظ ادھار لیا ہے، مثلا وہ جنت کی حور ہے۔ اب کس کے لیے یہ لفظ حور استعمال ہوا؟ جس کے لیے استعمال ہوا وہ ہے محبوب، اور اسے ہم کہیں گے مستعار لہو، اور جو لفظ ادھار لیا ہے محبوب کی جگہ پر وہ کیا ہے؟ مستعار منہ۔ وہ لفظ حور ہے اور اس حور کو ہم مستعار منہ کہیں گے۔ جیسے لفظ استعمال میرے شیر نے میدان مار لیا، اب جو میرے شیر نے میدان مار لیا، یہ جو لفظ شیر استعمال ہوا جس کے لیے ہوا وہ تو ہوا مستعار لہو، اور جو لفظ استعمال ہوا بیٹے کے لیے استعمال ہوا تھا تو جس کے لیے استعمال ہوا وہ مستعار لہو، اور جو لفظ استعمال ہوا اسے ہم مستعار منہ کہتے ہیں۔ اور تیسری خوبی یا تیسرا رکن اس کا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وجہ جامع۔ کہتا ہے مستعار لہو اور مستعار منہ میں پائی جانے والی مشترک خوبی وجہ جامع کہلاتی ہے، یعنی جس خوبی کی وجہ سے آپ نے لفظ ادھار لیا، جیسے میرے شیر نے میدان مار لیا، تو آپ نے کس خوبی کی وجہ سے بیٹے کو شیر کہا؟ ڈیفینیٹلی اس کی بہادری کی وجہ سے۔ وہ تو 14ویں کا چاند ہے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کسی کو 14ویں کا چاند؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو جس وجہ سے اس کو چاند کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے شیر کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے پھول کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے مانو کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے کوئی بھی پیار کا نام دیا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے اسے آپ کچھ کہہ رہے ہیں، نام دے رہے ہیں، وہ نام کیا ہے؟ وہ وجہ جامع ہے۔ اب ان میں سے MCQs کس طریقے سے آ سکتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ استعارہ اور اس کے جو ارکان ہیں ان کی تعریفات کلیئر ہو گئی ہوں گی، بڑی آسان ہیں، اور یقیناً اگر سمجھ آ گئی ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے اس کا اظہار ضرور کیجئے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ اردو کے لیکچر اسی طریقے سے آپ کو پورے سیشن میں ملتے رہیں۔ اب ان میں سے استعارہ میں سے کس طریقے سے MCQs بورڈ میں آ سکتے ہیں؟ مثلا استعارہ کے لفظی معنی ہیں اشارہ کرنا، تشبیہ کرنا، ادھار لینا، ایک جیسا کرنا تو ادھار لینا۔ اس طریقے سے استعارہ کے ارکان ہیں 2 3 5 7، کتنے ہیں جی؟ 3 ہیں، آپ نے ابھی پڑھے۔ وہ شخص جس
کے لیے لفظ مستعار لیا جائے، لفظ ادھار لیا جائے، جس کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مستعار لہو کہتے ہیں۔ مستعار من ہو، مشبہ، وہ نہیں کہتے مستعار لہو، ابھی آپ نے تعریف میں بھی پڑھا۔ پھر ہے طرفین استعارہ سے کیا مراد ہے؟ مستعار لہو، مستعار من ہو، مستعار الیہ یا وجہ جامع۔ یہ اضافی بات ہے، اس کا ایم سی کیوز بنا دیا۔ یہ جو ایم سی کیوز بنائے ہوئے ہیں ان کے علاوہ ایم سی کیوز نہیں آ سکتے، یہی امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ یاد کر لیں گے تو یہی آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ طرفین استعارہ سے کیا مراد ہے؟ مستعار الیہ۔ اگلا ہے وہ مشترک خوبی جو مستعار لہو اور مستعار منہو میں پائی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم وجہ جامع کہتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتایا اوپر، وجہ جامع اہم رکن ہے کس کا؟ تلمیح کا، تشبیہ کا، مقطع کا یا استعارہ کا؟ تو استعارہ کا، جو استعارہ کے 3 رکن ہیں ان میں سے ایک اہم رکن وجہ جامع ہے، تو آپ استعارہ پہ ٹک کریں گے۔ میرا چاند آ رہا ہے، اس مثال میں کون سا لفظ مستعار لہو ہے؟ میرا چاند آ رہا ہے، تو مستعار لہو کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ جس کے لیے لفظ ادھار، تو کس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا ہے؟ یہاں بیٹے کے لیے، تو بیٹا مستعار لہو ہے، آپ بیٹے پر ٹک کر دیں گے۔ اگلا، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ اس مصرے میں استعارہ کون سا لفظ ہے؟ تو کس شیر کی آمد ہے؟ تو استعارہ یعنی اصل لفظ کی جگہ پہ جو ادھار لے کر، مستعار لے کر لفظ استعمال کیا جائے، تو یہاں پر اصل نام استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اصل نام کی جگہ پہ شیر استعمال کیا گیا ہے، تو کون سا لفظ استعارہ ہے؟ جی شیر لفظ استعارہ ہے۔ اگلا، استعارہ کے لغوی معنی ہے جان لینا، ماننا، ادھار لینا، ادھار دینا، ادھار لینا۔ استعارہ کا لغوی معنی آپ اس پہ ٹک کر دیں گے۔ استعارہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے حقیقت پر، مجاز پر، حقیقت اور مجاز پر، کسی پر نہیں، تو مجاز پر، یعنی مجازی معنی استعمال کیا جاتا ہے، اصل معنی استعمال یا اصل لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، تو مجاز پر ٹک کر دیں گے۔ میرا چاند آ گیا، اس میں وجہ جامع، کیوں کسی کو چاند کہا گیا؟ تو جس وجہ سے لفظ ادھار لیا گیا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وجہ جامع۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ اس میں وجہ جامع ہے، چاند، خوبصورتی، بیٹا، یہ آ گیا خوبصورتی، جس کی وجہ سے لفظ ادھار لیا گیا، تو وہ ہے وجہ جامع۔ اگلا ہے میرے چاند، اب بیٹھ کر سبق یاد کرو، اس جملے میں کون سی ادبی اصطلاح موجود ہے؟ تو استعارہ، بیسیکلی تو بیٹا تھا، بیٹے کی جگہ پہ چاند استعمال کیا گیا، یا بیٹی تھی تو بیٹی کی جگہ پر چاند استعمال کیا گیا، تو لفظ، اصل لفظ کی جگہ پہ جو لفظ ادھار استعمال ہوا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ استعارہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ 10 مختلف ایم سی کیوز دے کر آپ کو اس کا ایک جائزہ دے دیا کہ اس کے ایم سی کیوز اس طریقے سے بن سکتے ہیں، اور یہ جتنے ایم سی کیوز لکھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب بورڈ کے ایم سی کیوز ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آج کی جو آخری ہماری ادبی اصطلاح ہے وہ ہے تلمیح۔ یوں آپ کے یہ لیکچرز ادبی اور شعری اصطلاحات کے مکمل ہو جائیں گے۔ تو یہ چوتھا لیکچر ہے جس میں ہم ادبی اصطلاحات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے اس لیکچر میں دوسری اور اب ہم تیسری جو ادبی اصطلاح ہے اس کا نام ہے تلمیح۔ تو ہم تلمیح کو جاننے، تلمیح کیا ہے؟ کہتا ہے تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اشارہ کرنا۔ اب یہی ایم سی کیوز بن کے آ جائے گا، تلمیح کا معنی ہے، نیچے 4 آپشنز ہوں گی، اشارہ کرنا ان میں ایک آپشن موجود ہوگی، آپ اس پہ ٹک کر دیں گے۔ اب اس کی پراپر تعریف کیا ہے؟ کہتا ہے نظم یا نثر میں کسی آیت، حدیث، کسی مشہور تاریخی واقعے یا قصے کی طرف 1-2 لفظوں میں اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ بعض اوقات آپ ایک تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں تو تحریر میں گزرا ہوا پورا واقعہ نہیں لکھتے، بلکہ آپ کسی گزرے ہوئے واقعے کو 1-2 لفظوں میں اشارتاً ذکر کر دیتے ہیں، تو اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ مثلاً ہم ایک جملہ بولتے ہیں، اللہ اسے عمر خضر عطا فرمائے۔ اب بجائے اس کے، اب آپ نے لفظ عمر خضر استعمال کر لیا،
اب بجائے اس کے کہ آپ یہ لکھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی عمر عطا کرے جنہوں نے آب حیات پیا ہوا تھا اور ان کی عمر قیامت تک وہ زندہ رہیں گے اور وہ لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، اور یہ یعنی ان کی پوری تفصیلات بیان کرنے کے بجائے آپ نے ایک لفظ عمر خضر بیان کر دیا، ایڈ کر دیا جملے میں، تو اس سے سب کو سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ اتنی عمر آپ کو ملے جتنی حضرت خضر علیہ السلام کو ملنی ہے۔ تو اگر آپ جملے میں پورا گزرا ہوا واقعہ بیان کرنے کی بجائے پورا، مثلا آپ حسن یوسف آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، اب حسن یوسف تلمیح ہے، مثلا آپ کسی خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہی کہتے ہیں ماشاءاللہ آج تو حسن یوسف ہی جھلک رہا ہے چہرے پر۔ تو اب آپ نے کیا ایک لفظ استعمال کیا اور پچھلے گزرے ہوئے واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا کہ آج تو آپ اتنے حسین لگ رہے ہیں جتنے حضرت یوسف علیہ السلام لگتے تھے، اور اتنا خوبصورت چہرہ آج آپ کا لگ رہا ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر خواتین ویسے ہی گم ہو جائیں گی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر گم ہو گئیں، اور اتنا گم ہوئیں کہ ہاتھ میں پھل تھے اور پھل کاٹ رہی تھیں کہ کاٹتے کاٹتے پتہ ہی نہ چلا، اتنی حسن میں گم ہو گئیں کہ پتہ ہی نہ چلا کہ پھل کاٹ رہی ہیں یا ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہیں، ہوش جاتے رہے، اتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ آپ جب کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، تو بجائے اس کے کہ آپ پورا واقعہ بیان کرتے، آپ نے جملے میں ایک لفظ استعمال کیا حسن یوسف، اور پچھلے گزرے ہوئے واقعے کی طرف اشارہ بھی ہو گیا اور ساری بات بھی واضح ہو گئی۔ پھر کہتا ہے جی کسی مذہبی، سیاسی، تاریخی یا افسانوی واقعے کی طرف چند الفاظ میں اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاعر یا ادیب، اگر ہم اس کو کہتے ہیں جی شاعر یا ادیب ایک دو لفظ ایسے استعمال کر کے جن کے پس منظر میں کوئی طویل واقعہ ہو، اپنے قاری کے ذہن میں پورا واقعہ تازہ کر دیتا ہے، گویا تلمیح دریا کو کوزے میں بند کر دینے کا نام ہے۔ تلمیحات استعمال کرنے سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اب نیچے یہاں پر چند تلمیحات ہیں، مثلا آب حیات۔ اب آپ پورے جملے میں ایک لفظ استعمال کر دیتے ہیں آب حیات، تو اس نے نہیں مرنا، اس نے آب حیات پیا ہوا ہے، ایک جملہ ہے، اس نے نہیں مرنا، اس نے آب حیات پیا ہوا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اس نے وہ پانی پیا ہوا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام نے پیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لمبی زندگی تک جیتا رہے گا جیسے حضرت خضر علیہ السلام جیتے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کی پوری تفصیلات بیان کرتے، ایک لفظ استعمال کیا آب حیات، بات واضح ہو گئی۔ آتش نمرود، اب ایک لفظ آتش نمرود، جب وہ آج تو گھر میں اتنی آگ جل رہی ہے کہ آتش نمرود لگ رہی ہے، مثلا ایسے ایک جملہ ہے، تو اب آتش نمرود ایک لفظ بولا تو پیچھے آپ کو پورا واقعہ یاد آ گیا کہ یہ اس آگ کا ذکر کر رہا ہے جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے استعمال کی تھی۔ پھر ابن مریم، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری۔ اب ید بیضہ داری یا دم عیسیٰ یا ابن مریم یہ ایک ایک لفظ ہے۔ صبر ایوب، سکندر، شیریں، فرحات، لیلا، مجنو، تاج سردارہ، روز محشر، خضر، انا الحق، طوفان نو، خیبر شکن، یوسف، کوہ طور، گلزار ابراہیم، گریہ یعقوب، کلیم اللہ، خلیل اللہ، حبیب اللہ، طائر سدرہ، یہ سب الفاظ تلمیحات ہیں، اور اس ایک ایک لفظ کے پیچھے پورے پورے واقعات ہیں، مگر آپ پورے پورے واقعات کو بیان کرنے کی بجائے آپ کیا کر رہے ہیں، ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں اور پورا واقعہ پچھلا یاد آ رہا ہے۔ تو جب آپ ایک لفظ استعمال کر کے پچھلے پورے واقعے کو یاد کر لیں تو اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں۔ اب میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دیتا جاتا ہوں کہ ان کے پیچھے کیا ہے۔ یہ چونکہ وقت اس میں کم ہوتا ہے لیکچر میں، تو میں ایسے تیزی کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا ابن مریم، اب ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دم عیسیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے اور مردے کو زندہ کر دیتے تھے، تو یہ دم عیسیٰ۔ ید بیضہ داری، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں دباتے
اور جب اس کو باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا۔ اب لفظ ایک ہے ید بیضہ داری، مگر پیچھے پورا واقعہ ہے۔ صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کو جسم میں کیڑے پڑ گئے، اللہ کی طرف سے کوڑ کا مرض لگ گیا، اور آپ نے زندگی کے 18 سال اس بیماری میں صبر کیا، تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، صبر ایوب، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ محبوب کیا، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ اب آپ نے صبر ایوب ایک لفظ شعر میں استعمال کیا، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ بتاتے کہ میں نے اتنا صبر کیا جتنا ایوب علیہ السلام نے کیا تھا، آپ نے لفظ صرف ایک استعمال کیا، پچھلا پورا واقعہ کلیئر ہو گیا۔ شیریں فرحات، اب یہ محبت کی کہانی ہے، لیلا مجنو ہیں، یہ دونوں لیلا مجنو کی طرح پیار کرتے ہیں۔ اب آپ نے ایک جملہ بولا، یہ دونوں شیریں فرحات کی طرح محبت کرتے ہیں۔ اب آپ نے ایک جملہ بولا، اب پچھلے کہانیاں بتانے کی ضرورت نہیں کہ لیلا مجنو کس طریقے سے محبت کرتے تھے، صرف ایک جملہ بولا تو پچھلے واقعے کی طرف اشارہ بھی ہو گیا اور مفہوم بھی واضح ہو گیا۔ تاج سر دارا، اب بڑے بڑے کچل ڈالا تھا جس نے تاج سر دارا، علامہ اقبال نے اس کو شعر میں استعمال کیا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے اور ایران اور شام کے جو بادشاہ تھے ان کے تاجوں کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے کچل کے رکھ دیا تھا۔ روز محشر، اب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، پورا 50,000 سال کا دن واضح ہو گیا۔ لفظ ایک خضر استعمال کیا، حضرت خضر علیہ السلام کی پوری حیات واضح ہو گئی۔ انا الحق، یہ پورا ایک لفظ ہے، انا الحق۔ اب یہ انا الحق کی صدا لگائی تھی اور انا الحق کی صدا لگائی، اور جب انا الحق کی صدا لگائی گئی تو اس کے ذریعے ایک مکمل بات واضح ہو گئی۔ اب جملے میں ایک لفظ استعمال ہوا، انا الحق، تو انا الحق کی صدا لگائی تھی منصور حلاج نے، اس نے کہا تھا میں خدا ہوں۔ وہ سفیان کے نزدیک اس نے درست کہا، وہ ایک الگ لیکچر ہے، اس پر میں نہیں جاتا، بس صرف اتنی بات بتاتا ہوں۔ اب پھر کیا ہوا، مولویوں نے پکڑ کر اس کو اور بادشاہ وقت نے پکڑ کر اس کی زندہ کی کھال اتار دی اور اس کو سزا دی کہ تم نے خدا ہونے کا دعویٰ کیوں کیا، انا الحق، میں خدا ہوں، میں سچا ہوں۔ تو اب آپ انا الحق کے ایک لفظ لگایا، بولا اپنے جملے میں، پچھلا پورا واقعہ سمجھ آ کے طوفان نو، آج تو اتنی بارش ہوئی ہے کہ طوفان نو لگ رہا ہے، تو مطلب اتنا پانی آ گیا جتنا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو تب آیا تھا۔ خیبر شکن، خیبر شکن کون تھے؟ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ تھے، تو آپ نے اپنے لیفٹ ہینڈ سے خیبر کا دروازہ اٹھا کے پھینک دیا۔ یوسف، تم میرے یوسف ہو، تو اس میں محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ زلیخا جیسے یوسف کے لیے تڑپتی تھی تو ویسے میں تمہارے لیے تڑپتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرے یوسف ہو، ہائے تم میرے یوسف ہو، محبت کا اظہار۔ کوہ طور، اب ایک لفظ بولا کوہ طور، تو پیچھے سمجھ آ گئی کہ کوہ طور وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جا کے کلام کرتے۔ گلزار حبیب ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو پھول میں کنورٹ کر دیا گیا، آگ کو اتنا ٹھنڈا میٹھا کر دیا گیا کہ وہ گلزار بن گئی، پھولوں کی طرح ہو گئی۔ تو پورا واقعہ گریہ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روئے، اس رونے کو گریہ یعقوب کہتے ہیں۔ اے میرے محبوب، میں تو تیرے دیدار کے لیے اتنا تڑپتا ہوں، اتنا روتا ہوں، اتنا گریہ کرتا ہوں کہ میرا گریہ کرنا مجھے گریہ یعقوب لگتا ہے، میں اتنا روتا ہوں۔ اب آپ نے لفظ گریہ یعقوب استعمال کیا، پچھلا پورا واقعہ کلیئر ہو گیا، اشارہ بھی ہو گیا، اچھا اتنا روتے ہو میری یاد میں، اتنا تڑپتے ہو میری یاد میں جتنا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے اور تڑپتے تھے۔ خلیل اللہ، اب خلیل اللہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حبیب اللہ کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ طائر سدرہ، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، وہاں تک جانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو طائر سدرہ، سدرہ تک جانے والا پرندہ۔ تو یہ یعنی ایک ایک لفظ ہے اور اس کے پیچھے پورے پورے واقعات ہیں۔ اب ان میں سے MCQs کس طریقے سے آئیں گے،
تلمی کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا۔ تلمی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ تلمی کہتے ہیں تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کرنا۔ تلمی ہے موتیوں جیسے دانت، شیر کی طرح بہادر، لمبا درخت یا آب حیات۔ آب حیات تلمی ہے۔ ابن مریم کیا ہے؟ تلمی ہے۔ سوئے دار کیا ہے؟ تلمی ہے۔ یہ ایم سی کیوز اس طریقے سے آئیں گے۔ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس میں آتش نمرود کیا ہے؟ تلمی ہے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، چاہے یوسف وہ کنواں ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے پھینک دیا تھا۔ تو ایک لفظ چاہے یوسف استعمال کیا، تو چاہے یوسف، تو پھر وہ پیچھے پورا واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ پھر تلمی استعمال ہوتی ہے کس میں؟ نثر میں، غزل میں، نظم میں، یا نظم و نثر میں؟ نظم و نثر دونوں میں استعمال ہوتی ہے۔ صبر ایوب مثال ہے کس کی؟ تشبیہ کی، استعارہ کی، تلمی کی، تلمی کی ہے۔ اگلا ہے غالب کے خط میں کشتی نوح ہے، تو یہ کشتی نوح کیا ہے؟ تلمی ہے۔ تلمی کی نشاندہی کریں۔ پیر کنعاں چاند جیسا رواں دواں آتے آتے، تو پیر کنعاں، یہ جو پیر کنعاں ہے یہ کنعاں کا بادشاہ، تو یہ پیر کنعاں یہ حقیقت میں تلمی ہے، اور پیر کنعاں کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو یہ اس طریقے سے تلمی میں سے کثیر الانتخابی سوالات آئیں گے۔ آپ ان تعریفات کو اور ان تلمی کے الفاظ کو، یہ جتنے آپ کے سامنے لکھے ہو، ان کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، تو آپ کا یہ ایم سی کیوز والا پورشن مکمل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کے لیکچر کی دونوں باتیں، استعارہ اور تلمی، یہ دونوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔